वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीय्यीन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कुछ दिनों के वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा रब्ता हो रहा है, बराह रास्त रब्ता हो रहा है जिसे कहते हैं। तो कुछ लोगों ने बीच में मैंने एक आधा देखा, किसी का क्लिप देखा, तो वो कुछ इस बात पर एतराज़ कर रहे थे जैसे कि इंसान एक जोकर है। कई लोग जोकर होते हैं, उनको बात चलती नहीं है तो कुछ ना कुछ मज़ाक करने की कोशिश करते हैं कि एजाज़ुल हक़ ने रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। तो वो मैं देखकर हंस रहा था बेचारे पर, क्योंकि उसके अपने कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, तो वो हमारे नाम पे छेड़खानी करके तो देख रहा था कि व्यूअर्स उसके बढ़ जाएं। तो ईरान और अमेरिका इसराइल का तनाज़ा जो है वो चल रहा है। हमारे चंद एक एंकर्स हैं जो 12-12 घंटे के बाद ख़बरें देते हैं। जब उन्हें ख़बरें नहीं मिलती तो फिर वो ख़बरें बनाते भी हैं, और कुछ ना कुछ छेड़खानी जो है वो चलती रहती है। तो मेरा एक मकसद ये था कि जब आखिरी दफ़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और ट्रंप की जो टीम थी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वैंस थे और जेराड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ थे, उन्होंने जहाज़ पे चढ़ते चढ़ते उतर गए नीचे। तो उस वक्त हम समझ गए थे कि ये मुज़ाकरात में अब तातुल आ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं होना कि जी वो जंग दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि जंग अब करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों इतराफ़ से तैयारी मुकम्मल है। तो ये नहीं कि भाई ईरान जो है वो आराम से बैठा रहा। ईरान ने इस असना में चाइना, रशिया और दीगर ममालिक से बातचीत कर लिया है, ओमान के साथ बातचीत कर लिया है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे, ताकि उनका एक यूनाइटेड जो है वो मामला सामने आ जाए। फिर रशिया का भी दौरा कर लिया है और चाइना का भी दौरा कर लिया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, तो वहाँ भी अच्छी बातचीत होगी। दोनों इतराफ़ से जो कंडीशंस लगाई जा रही ना, उनमें जैसे ईरान ने 14 नुकात भेजे और अमेरिका कह रहा है उन 14 नुकात को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका ने फिर 5 नुकात जो है वो वापस भेज दिए। तो बहुत सी अच्छी तजवीज़ हैं इसके अंदर। मैं समझता कि मुस्तकिल हल निकालना हो तो दोनों इतराफ़ को जो प्रैक्टिकल वाज़े होने वाली और इम्प्लीमेंट होने वाली जो तजवीज़ है ना, वो सामने रखनी चाहिए। वो बीच में एक ना एक हुक लगा जाते हैं, यानी कि ऐसा हुक लगाते हैं कि फिर वो बात वहाँ आके फिर रुक जाती है। जैसा कि ईरान ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी हैं, 14 तजवीज़ में से सारी तो नहीं, मैं सीधा आपके सामने रख देता हूँ कि एक तो उन्होंने कहा कि जो जंग बंदी है वो आर्जी नहीं मुस्तकिल होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि आर्जी जंग बंदी का तो फ़ायदा कोई नहीं। आर्जी जंग बंदी हम तो समझे थे कि मुस्तकिल जंग बंदी हो गई है पिछले साल जून में, लेकिन 28 फरवरी को इस साल फिर बमबारी, गोलाबारी, बच्चियों को मारना, जो कमर्शियल जगह हैं उनको मारना, फिर एक दूसरे पे हमले करना, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई और इस नहज तक पहुंच गई कि दरिंदगी की हद तक। यानी ये नहीं देखा गया कि कौन इसकी जद में आ रहा है और कौन मर रहा है, क्योंकि ये जो है लड़ाई, इसके भी कोई रूल्स होते हैं, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक भी रूल्स होते हैं। कैदियों को भी पकड़ते हो तो उनको भी एक अच्छे अंदाज में रखना चाहिए, और उसके अलावा अगर लड़ते भी हो तो कम से कम ये देखना चाहिए कि कमर्शियल साइट्स को, बच्चों को, स्कूलों को, अस्पतालों को आप अटैक नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर कोई फ्री फॉर ऑल था। और फिर ये भी ईरान ने कहा कि तमाम मसाइल जो हैं 30 दिन के अंदर अंदर हल करने चाहिए। यानी कि ये अच्छी बात है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर तो हल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो इब्तिदा हो जाएगी तो इंतहा भी हो जाएगी और बातचीत जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये भी अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की ईरान ने कि जी आइंदा के लिए फिर ये जो है ना, एक दफ़ा जब अमन की बात कर ली तो ये नहीं है कि आइंदा जब दिल करे तो बमबारी शुरू कर दो और लड़ना शुरू कर दो। तो एक मुस्तकिल हमला ना करने की ज़मानत होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिस दिन इसराइल का दिल करे नेतन्याहू उठे, उसको एक सुहाना ख्वाब नज़र आए 40 साल पहले जो आया था, और फिर उसका वो ख्वाब जो है डरावना ख्वाब बन जाए, और उस ख्वाब की बिना पर वो कहे जी मैंने अब
حملہ کرنا ہے اور پھر کوشش کرے کہ جا کر امریکی صدر کو میں منا لوں، جو ماضی میں تو بہت سے نہیں مانے تھے، لیکن ٹرمپ اس کے قابو آ گیا۔ اب اس کی کیا وجوہات تھیں وہ سب کو پتہ ہے۔ بار بار ایپسٹین فائلز کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، جو کہ بہت سے ٹی وی پروگرام جو امریکہ کے اندر ہیں وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، جو اس نے بہت غلط کام تھا۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا ایران نے کہ خطے میں جو امریکی فوج ہے وہ وہاں سے نکل جائے۔ اب دیکھیں، کسی حد تک تو ٹھیک ہے، اس لڑائی کے دوران بہت مارا امریکن بیسز کو، بہت پیش رفت ہوئی۔ جن ملکوں میں تھے خاص طور پر بہت بحرین، کویت، سعودی عربیہ، قطر اور UAE، ہر ایک پہ حملہ ہوا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مستقل طور پر نکل جائیں۔ یہ ذرا ایک مشکل کام اس لیے کہ وہ سوورن کنٹریز ہیں، یعنی خود مختار ملک ہیں۔ اگر وہ چاہیں کسی سے معاہدہ کرنا تو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن جس طرح ایران نے ان کو ڈرایا ہے اور جس طرح وہاں سے وہ بھاگے ہیں سامان چھوڑ کر اپنا، جیسے افغانستان سے سامان سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، یعنی یکمشت فیصلہ کیا، جہازوں کو لائے اور اپنے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، سارا اسلحہ پیچھے چھوڑ گئے، ساری چیزیں وہ جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگ گئی، کچھ افغان حکومت کے ہاتھوں میں لگ گئی۔ تو اس لیے ایران نے کہا کہ جی اس خطے سے امریکی جو ہے نا ہماری جان چھوڑ دیں، یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن بہت سے ایسے ملک ہیں جو امریکہ کے قریبی ہیں، وہ چاہیں گے کہ وہاں پر امریکی فوجیں جو ہیں وہ بیٹھی رہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، اس میں ہم زیادہ نہیں کرتے کہ وہ کہیں جی مرحلہ وار واپس کرو یا نہ کرو۔ پھر بات آ گئی ہے مین ایشو کی۔ دیکھیں، یہ نان ایشو تھا، بہت پرامن طریقے سے اسٹریٹ آف ہرموز پہ کشتیاں آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، سامان آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایران نے، اتنی پچھلے سال بھی لڑائی ہوئی، دھمکی دیتے رہے، مائنز لگا دی، پر یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے۔ اب انہیں پتہ لگا کہ بھائی یہ تو ایک ہمارے ہاتھ میں ایسی سونے کی چڑیا ہے کہ ہم سارے گلف کی جو ہے نا، وہ جو جنرل ضیاء الحق شہید نے بہت پہلے بات کی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں، اور بہت سی وہ چلی بھی ہے، تو یہاں پر یہ بات آ گئی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کی کہ اس کو فوری طور پر کھولا جائے، اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولا جائے، اور امریکہ جو ہے اس کی جو بند کیا ہوا اس کو کھول دے، تو پھر ایران بھی اس کو کھول دے گا۔ ایران نے اس کو اندر سے بند کیا ہوا ہے، امریکہ نے اس کو باہر سے بند کیا ہوا ہے، یعنی دو بلاکیڈ آ گئے ہیں۔ تو اس لیے سارے امریکہ کے دوست جو اس کے اتحادی تھے، سب بیچارے بے یار و مددگار، نہ چیزیں جا رہی ہیں، نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، نہ کھانا جا رہا ہے، نہ کھانا آ رہا ہے، اور بڑے دور دور کے راستوں سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے، امریکہ تو اس کو خالی کرے گا، ابھی نہیں کرے گا، 6 مہینے بعد کرے گا، 3 مہینے بعد کرے گا۔ ابھی کر دے تو بہت اچھے خوش اسلوبی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اب ایران اور عمان کی مرضی ہے کہ ہم اس پہ ٹول لیں گے نہیں لیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ٹول کے بغیر آرام سے بیٹھیں گے، کیونکہ اب یہ سونے کی چڑیا امریکہ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے، اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی باتیں بھی بڑی اچھی کی ہیں ایران نے کہ جی ہمارے جو اثاثے آپ نے موجمد کیے ہوئے ان کو کھولیں، وہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، وہ امریکہ نے قبضے میں لیا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑیں، ہمارا پیسہ واپس کریں، اور اقتصادی پابندیاں جو لگائی ہوئی ہیں کہ دنیا میں کہیں ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور پھر تمام جو جہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہے کہ لبنان سمیت باقی جگہوں پہ جہاں اسرائیل جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز ہو گیا کہ اس نے فلسطینیوں کو مارنا شروع کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو غازہ کے اندر اس نے کیا وہ ایک بھیانک خواب ہے ہمارے لیے، اور ایک ہم افسوسناک بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اس پہ متحرک نہیں ہو سکے، اور ہم نے خاموش تماشائی بن کر لاکھوں اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں کی شہادتیں ہم دیکھتے رہے، اور اپنے اپنے کاروبار میں اور اپنے اپنے کاموں میں اور اپنے اپنے معاملات میں لگے رہے۔ تو مسلمان کیسے ہیں کہ اگر ایک انگلی کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کہا کہ مسلمان آپس میں اس طرح ہونے چاہیے کہ اگر ایک کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن یہاں ایک کو تکلیف ہو رہی تھی اور سب جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے کہ یہ تکلیف انہی کے لیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں ہم
کہ ایران نے کھڑا ہو گیا. اگر ایران نہ کھڑا ہوتا آج اسرائیل کی سرحدیں کہیں اور پہنچی ہوتی, اور اگر ایران نہ کھڑا ہوتا تو جو بار بار اسرائیل کے وزرائے اعظم 1948 سے کہتے آئے ہیں کہ اصل ان کا دشمن تو یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف کریں گے وہ کارروائی, جو ماضی میں انہوں نے کوشش بھی کی. 1986 میں کوٹا پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, اور پھر کشمیر میں ہندوستان کو ریاستی دہشت گردی کرنا سکھائی, ایڈوائزر اپنے وہاں پر بھیجے, اور پھر یہ مارکہ حق جب ہوا تو آگے ہندوستان تھا, پیچھے اسرائیل بیٹھا ہوا تھا. جب ایران پہ حملہ ہوا تو آگے اسرائیل تھا, پیچھے ہندوستان بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ ہمارے جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں وہ 2 دن پہلے وہاں دورہ کر کے آئے اور اعلان کیا ان کی کانگریس کے اندر کھڑے ہو کے, ان کی سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیا جی کہ ہم اور اسرائیل ایک ہیں اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور بعد میں ان کے بہت سے اینکرز نے اور ان کے لوگوں نے کہا جی کہ 100 بم پھینکو ان کے اوپر اور 1000 بم پھینکو ان کے پیچھے. مطلب ایک سائڈ لے لی تھی جس سے اب ان کو پوری دنیا میں شرمندگی ہو رہی ہے. تو اسرائیل کے حملوں کی خاتموں کا ضمانت بات ہو گئی ہے, اور اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو قیدی ہیں یا انسانی حقوق ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے, اور قیدیوں کو جو ہے وہ انسانی حقوق کے مطابق جنیوا کنونشن کے مطابق رکھا جائے, کیونکہ وہاں پہ بہت سی بدسلوکی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. اور مستقل امن کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے. اور کچھ رپورٹس میں یہ بھی آیا تھا کہ کبھی 15 سال کبھی 10 سال کی بالکل پابندی ہونی چاہیے کہ 1% بھی جو ہے وہ یورینیم کو انرچ نہ کر سکے. تو یہ ایران نے کہا کہ یہ مذاق ہے. ہم جب خود کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے, اور جب 15 سال کا اوباما کے زمانے میں ہم نے 2015 میں معاہدہ کر لیا, اور آپ نے جناب ٹرمپ نے اس معاہدے کو پھاڑ کے اور اپنے گلے کا ہار بنا لیا, اور وہ گلے کا ہار جو ہے وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ گلے کا ہار جو ہے وہ کسی اور چیز کا ہار بن گیا, یعنی جس سے ان کو مار پڑی ہے. اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا. تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران جو ہے کہ بالکل 15 سال کے لیے کچھ نہ کرے, یہ ایران پہلے مان بھی چکا تھا لیکن اب نہیں مانے گا, کیونکہ اب آپ نے ان کو چھیڑ دیا. تو یہاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جنرل ضیاء الحق شہید کی وہ تقریر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے تو بنا لیا ایٹم بم ان کو تو چھیڑتے نہیں ہیں, جیسے ساؤتھ افریقہ ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, ہندوستان ہو گیا. اور جنہوں نے نہیں بنایا, یعنی 74 میں ہندوستان نے جو ہے وہ کر لیا تھا معاہدہ, تو ہم پہ وہ پاکستان پر وہ ہر قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی توانائی کو سراسر امن کے پروگرام کے اندر مصرف میں لا رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بم بنا رہے ہیں, تو آئیے آپس کے اندر ہم اینٹی نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کر لیں. ہندوستان اور پاکستان آپس میں معاہدہ کر لیں کہ بھئی دونوں ممالک کی جتنی بھی ایٹمی تنصیبات ہیں وہ جوائنٹ انسپیکشن کریں گے. ہندوستان کی ٹیم پاکستان کا کرے گی, پاکستان کی ٹیم ہندوستان کا ٹیم کرے گی. 2 سال ہو گیا مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا. پاکستان کا پروگرام سراسر امن پسندانہ ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے. میں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ بھئی ہاں ہم یورینیم کو انرچمنٹ کرنے کے اندر پاکستان کامیاب رہا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے کم ممالک ہیں جن کو یہ اہلیت اس وقت حاصل. لیکن یہ اہلیت جو ہے یہ تو تلوار ہے, تلوار سے آپ اپنا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ جناب دس واز اے پیسفل ڈیوائس آف نیوکلیئر ایکٹیویٹی. کیونکہ ہندوستان کی طرف سے ہم نے کہا کہ جناب ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم پیسفل ڈیوائس کر رہے ہیں یا نان پیسفل ڈیوائس ہم بنانے کے لیے تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری فیلڈ کے اندر کوئی اس قسم کا پروگرام نہ رکھتا ہے نہ رکھنے کا ارادہ رکھتا. ہمارا پروگرام صریحاً جو ہے وہ امن پسندانہ ہے, اور اس کے اندر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پاکستان کے پاس ایسی اہلیت ہوگی کہ پاکستان اپنے انرجی کے ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. تو جب انہیں کہا جاتا تھا کہ بھائی ان پہ کیوں نہیں ڈال رہے, وہ تو نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں, وہ کہا انہوں نے تو اب بنا لیا ہے,
اب ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو الحمدللہ اسی طرح پاکستان نے بھی بنا لیا, اور آج ہم جو ناقابل تسخیر اللہ کے فضل و کرم سے مارکہ حق میں ہندوستان کو جو چنے چبوائے ہیں وہ اسی نیوکلیئر کی وجہ سے. اور یہ نیوکلیئر نہ ہوتا 10 دفعہ ہمارے اوپر سے انہوں نے گزر جانا تھا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. دنیا نے اسی طرح سے تماشا دیکھنا تھا جس طرح غازہ میں تماشا دیکھتے رہے, جس طرح سوڈان کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایسٹ ٹمور کو ہڑپ کر لیا, جس طرح صومالی لینڈ میں گڑبڑ کر دی. تو ان کو تو چیز چاہیے جو کہ وہ کر سکیں. یہ الحمدللہ ہم نیوکلیئر بن گئے. اب ہم نے یہ چیلنج ایران کو کرنا شروع کر دی, انہوں نے مغرب کے لوگوں نے, کہ یہ نیوکلیئر نہیں بنانا, 15 سال تک یہ نہیں کرنا, 10 سال تک یہ نہیں کرنا. تو جس دن انہوں نے دھماکہ کر دیا پھر سارے یہ کہنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ جی اب تو انہوں نے بنا لیا اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ریت جو شروع کی ہوئی ہے, جب کوئی ملک کوآپریٹ کر رہا تھا ایران, اگر اس وقت ان کی سمجھ میں آ جاتی تو یہ گڑبڑ نہیں ہونی تھی. اور باقی یہ امریکہ نے اچھی باتیں کی ہیں کہ جی اقتصادی پابندیاں ایسا ایسا اٹھا دیں گے, مجرمت جو مال ہے وہ ہم دے دیں گے, اور مستقل جنگ بندی کی طرف بھی ہم جائیں گے براہ راست. تو یہ ساری اچھی چیزیں ہیں. اب اس میں پاکستان کا کردار بڑا زبردست رہا ہے. 2-3 مرتبہ پاکستان نے انٹروین کیا ہے. یہ جتنے معاہدے کے نکات آئے ہیں اس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور بیچ میں جو سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا, ٹرمپ نے کہہ دیا آخری مومنٹ پہ جب ختم ہو رہا تھا, تو وہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو اس لیے اب دنیا میں پاکستان کا جو نام ہے وہ ہر جگہ ایک اچھے انداز میں لیا جا رہا ہے. اور پاکستانی جو باہر رہتے تھے, ایک وہ زمانہ آ گیا تھا کہ ہمیں کوئی دہشت گرد کہتا تھا, کوئی ہمیں کچھ کہتا تھا, پاسپورٹ جو ہے وہ اندر کی جیب میں ڈال کر لوگ پھرتے تھے. آج ماشاءاللہ اس سارے پاسپورٹ کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی ہاں ہم پاکستانی ہیں. جب ہم کہتے ہیں باہر جا کے ہم پاکستانی ہیں تو اگلے بھی ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے ملکوں کی میں نہیں بات کر رہا جو ضد میں آ کے کبھی ویزے بند کر دیتے ہیں, کبھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان ملکوں کی بات کرتا ہوں جو مہذب ملک ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا. پوری یورپین یونین, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ سب کو پتہ ہے پاکستان کے کردار کا, اور الحمدللہ پاکستان یہی کردار ادا کرتا رہا. تو مستقبل میں ہماری ڈپلومیسی جو ہے اس کو ایک اچھے نام سے دنیا جو ہے یاد کرے گی. بہت شکریہ.